अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम सितारे कमराज के। आज जिस सितारे को हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। एक हमजहत शख्सियत सपोर्ट्स के हवाले से, जिन्हें बाबाई फुटबॉल भी कहा जाता है, मेरी मुराद है जनाब सिराजुद्दीन पीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब, आपको खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया सर, आज हमने यहाँ पर इसलिए आपको दावत दी है कि हम आपके बारे में जानें। तो आप हमें, हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आपकी पैदाइश और इब्तिदाई तालीम जो है वो कहाँ से शुरू हुई है? मेरी पैदाइश तो ख्वाजाबाग में हुई है और इब्तिदाई तालीम मैं अर्ज़ करूँगा हमारे महल्ले में सेंट जोसेफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने स्कूल खोला था, ब्रांच बहुत सालों तक वो चला। वहाँ मैंने 4 जमात तक पढ़ा जी। उसके बाद जो नामसाब हालात हो गए तो आप 1947 की बात कर रहे हैं? हाँ, यस। उसके बाद वो बंद हो गया तो उन्होंने शिफ्ट किया उस ब्रांच को। तो फिर हम भी उसके साथ साथ ही हमारा भी तबादला हुआ तालीमी लिहाज से। तो किराए पर उन्होंने मकान लिया था तो इधर आज़ादगंज में, और वहाँ 1-2 साल हमारी 4, 5, 6 जमात तक वहाँ तक हो गए। उसके बाद आर्मी वहाँ से निकल गई, सेंट जोसेफ से आधी, तो आधा ज़मीन उन्होंने दे दिया और वहाँ पर हम खेमे वेमे लगाए और मैट्रिक तक हमने मैट्रिक पास किया है सेंट जोसेफ स्कूल के थ्रू जी। उसके बाद चूँकि ज़माना इतना तरक्की नहीं हुई थी जिस तरह हम इस वक्त देख रहे हैं, किसी गुर्बत की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर सके अपनी तालीम किसी सनद याफ्ता स्कूल में या कॉलेज में। फिर हम रोज़गार की तलाश में नौकरी ढूंढने की कोशिश की। शुक्र अल्लाह का 1958 में मुझे नौकरी मिली और वो भी इसी स्कूल में जहाँ से मैं मैट्रिक पास करके निकला था। बस थे फिज़िकल एजुकेशन टीचर? हाँ, नहीं, पहले उन्होंने हमको किसी ऑफिस में रखा था। जी जी जी। और तनख्वाह थी सिर्फ 50 रुपया माहवार। फिर उनकी नज़र जो थी, जो अंग्रेज़ थे वो पहचानते हैं, उनकी नज़र जो है वो बहुत तेज़ हुआ करती थी। वो शख्स को अच्छी तरह से अपनी नज़र से पहचान लेते थे कैसा है। तो उन्होंने मेरे में कुछ पोटेंशियल देखा कि ये स्पोर्ट्स माइंडेड आदमी है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स इंचार्ज बना दिया स्कूल में। फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर मैंने इतनी मेहनत की कि इस स्कूल का नाम ग्रेटर हाइट्स तक पहुँच गया। जी। स्कूल ही नहीं बल्कि मुझे ज़ाती तौर भी अपनी मेहनत का मुआवजा मिल गया। वो इस तरह से कि मेरा जो बायोडाटा बन गया स्पोर्ट्स प्रमोट करते करते इस स्कूल में, उस बायोडाटा की वजह से मुझे गवर्नमेंट ने नॉमिनेट कर दिया एपेक्स बॉडी का मेंबर। तो जब मैं वहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल में मेंबर बन गया तो ये प्रिंसिपल वगैरह जो ये भी बड़े खुश हो गए। ये भी इन्होंने महसूस किया कि ये भी एक स्कूल की शान है कि हमारा एक टीचर एपेक्स बॉडी का मेंबर बन गया। वहाँ पर भी मैंने इतना अच्छी तरह से डिलीवर किया कि ये ड्यूरेशन जो रही वो तकरीबन 35 इयर्स की थी। हालांकि वहाँ कोई तनख्वाह नहीं थी, लेकिन आने जाने का खर्चा, TA DA वगैरह, एपेक्स बॉडी का काम था
سپورٹس پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا پالیسیز ہم کو بنانی چاہیے، یہ کام تھا J&K اسپورٹس کونسل کا۔ تو آہستہ 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 ایک ٹائم ایسا بھی آ گیا تو ہمیں ریٹائر ہونا پڑا۔ 1997 میں سینٹ جوزف سے ریٹائر ہو گیا، لیکن اس سروس کے بیچ میں ایک ٹائم ایسا بھی آ گیا کہ مینجمنٹ کے ساتھ تھوڑی سی انبن میری بن گئی، میں نے چھوڑ دیا یہ اسکول اور میں گورنمنٹ میں لگ گیا ملازم، فزیکل ڈائریکٹر لگ گیا میں انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سری نگر میں۔ دو ہی پوسٹ تھے، ایک تھا جموں میں، ایک تھا کشمیر میں۔ تو کشمیر میں میں سلیکٹ ہو گیا اور میں وہاں 2 سال 6 مہینے میں نے کام کیا۔ اس 2 سال 6 مہینے میں پھر آ جاؤں گا سینٹ جوزف۔ 2 سال 6 مہینے میں ان کا اسکول جو ہے، جو میں نے بنیاد ڈالی تھی وہاں پر، وہ بکھر گئی۔ تو یہ انگریز جو تھے یہ سرنڈر کرنے والے لوگ نہیں تھے، یہ بڑے چالاک تھے۔ انہوں نے میرا گھیراؤ کیا، کبھی ایک ٹیچر کو استعمال کیا، کبھی دوسرے ٹیچر کو استعمال کیا۔ میرا باپ بھی ادھر ٹیچر تھا، اس کو استعمال کیا، کہا اس کو واپس لے آؤ۔ کہنے لو حالات بھی تھوڑے ایسے خراب تھے تو مجھے باپ کا ماننا پڑا۔ جی۔ تو I proceeded on leave for 6 months from that school۔ تو انہوں نے واپس آیا تو اور انہوں نے مجھے جو میرے معاملات تھے انہوں نے اس کو ریسٹور کیا، اور اس کے بعد پھر واپس میں نے اس اسکول کو لایا سپورٹس کے میدان میں، بلکہ پہلے سے زیادہ۔ تو بہرحال وقت گزرتا گیا، ان کی مینجمنٹ بدل گئی۔ جی۔ ان کو مینجمنٹ تھی وہ فارنرز، ان کو کہتے تھے مل ہل فادرز۔ مل ہل جو ہے ان کا کیتھولکس کا ایک بہت بڑا سینٹر ہے، جہاں سے پادریوں کو ڈیٹیل کرتے ہیں ادھر ادھر وغیرہ۔ تو یہ مل ہل فادرز انہوں نے کیا کیا، ان کی یہاں پر مخالفت ہو گئی۔ جن سنگھ پارٹی نے آتا ہے بیچ میں، یہ پالیٹکس بھی آتی، تو وہ ان کی مخالفت کرتے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ لوگ کنورٹ کرتے ہیں لوگوں کو چاول دے کر، تھوڑے پیسے دے کر، تو ان کو یہاں اجازت نہیں ہونی چاہیے، خاص کر بارڈر اسٹیٹ میں۔ تو آہستہ 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 تو ان کو چھوڑنا پڑا، لیکن انہوں نے ایک ایسی آرگنائزیشن کو دے دی، کیتھولک آرگنائزیشن کو، ان کو کہتے تھے کیپچنز، انہوں نے انہیں کو ہینڈ اوور کیا۔ تب سے آج تک ابھی بھی اب سلسلہ وہی ہے، وہی وہاں سے چلے گئے۔ تو سکول کا کام وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن آ سکتے تھے، بیٹھ سکتے تھے، وقت گزار سکتے تھے، جیسے وہ اس کے لیے تھا۔ ان دنوں تھا تو فادر بورس تھا، فادر بیفرڈ تھا۔ تو آہستہ 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 اب یہ مینجمنٹ، آج اس مینجمنٹ کے ساتھ بھی میں نے کچھ وقت گزارا، بڑا ریسپیکٹبلی، بڑے آنر کے ساتھ گزارا، اپنی محنت کی۔ تو یہ تھا میرا سروس کیریئر۔ اب اس اسکول میں سپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ میرا بایو ڈاٹا جو ہے، نذیر احمد خان صاحب وہ سپورٹس کونسل کے سیکرٹری تھے، سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل تھے، اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ چیف انجینئر تھے، غلام حسن خان، سنا ہوگا نام، برزلہ میں رہتے تھے۔ تو ان کو مجھ پر نظر پڑ گئی، تو آہستہ 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 انہوں نے میرے ساتھ لیک سے لیک بڑھ گیا ان کے ساتھ۔ تو ان کی وجہ سے پھر ہمیں باہر چھٹی ہو کر یہاں باہر کام کرنے کا موقع مل گیا۔ Now he is in America, he has become citizen of USA, he is there۔ تو پھر آہستہ آہستہ ہم فٹ بال کی طرف آ گئے، فٹ بال ایسوسیشن بن گئی۔ فٹ بال ایسوسیشن کے ساتھ ساتھ جن کو بیک گراؤنڈ تھا ان کو عہدے مل گئے، اور ابھی تک میں وائس پریزیڈنٹ ہوں نارتھ کے۔ پہلے تھا پورے ویلی کا، جی جی جی،
پھر جب نیا سیٹ اپ آ گیا تو ان کو زون میں یہ ویلی ڈیوائیڈ کرنی پڑی، جس طرح سے باقی کنٹری بھی ڈیوائیڈ ہوگی زون میں، یہ بھی ہوگی. تو اب وہ نہ ہم 4 وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو اس سے پہلے میں تھا سارے ویلی کا. جی ان دنوں ہمارے پاس اس کو کشمیر ونگ بولتے تھے فٹ بال میں، اس کا وائس پریزیڈنٹ. تب سے ابھی تک میں یہ جو آپ نے ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے اسکول کے بارے میں، جب آپ کی کیریئر یہ سروس وہاں پر تھا، سروس کے بعد میں جب آپ باہر نکلے اسکول سے تو آپ نے پھر گراؤنڈ میں آپ نے زیادہ ٹائم آپ کا جو گراؤنڈ میں گزارا آپ نے، تو آپ نے بہت ساری ٹیمز کو تیار کیا جنہوں نے بہت سارے شاندار میچز اور شاندار ٹورنامنٹس میں انہوں نے ایک امتیازی پوزیشن حاصل کی وہاں پر. تو اس کے بارے میں آپ بتائیے ہمیں. دراصل جب میں اسکول میں کام کر رہا تھا جی تو وہاں ابھی میں نوکری وہاں کر ہی رہا تھا، تو میں نے ایک کلب ایک ریز کر دیا فٹ بال کا. اس میں کچھ لڑکے اسکول کے بھی تھے، وہ بورڈنگ میں تھے، اچھا فٹ بال کھیلتے تھے. اور بعد میں جب باہر ان کا میں نے ایک کلب بنایا. یہ کلب 67 میں ریکگنائز ہو گیا. ان دنوں یہاں پر ایسوسیشن ڈسٹرکٹ ایسوسیشن ہوا نہ کر، تو ہم سری نگر جا کر لیگ کھیلتے تھے اپنے خرچے پر. جی تب سے پھر میں نے بہت سارے پلیئرز تیار کیے جنہوں نے میرے کلب میں کھیلا. بہت نام ہے، عبدالرحیم ڈار، غلام محمد خان وغیرہ، اس طرح سے بہت سارے لڑکے تھے، نور الدین وغیرہ. تو یہ اس کے بعد جب ایسوسیشن بن گئی تو میرا کلب عروج پر پہنچ گیا، جس کو ایلیٹس بلوز کے نام سے بہت ہی مشہور معروف، بہت مشہور. یہاں آپ یقین نہیں کریں گے، جب وہ ان کا میچ ہوتا تھا ادھر بارہمولہ میں دکان کچھ جو فٹ بال فینز تھے وہ دکان بند کر کے میچ دیکھنے جاتے تھے. پھر آہستہ 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 میں نے 4 کلب بنائے. اس وقت میرے پاس 4 کلب ہیں. جی کلب ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے 4 ٹیمیں ہیں آپ 4 ٹیمیں ہیں میری اس وقت. ان میں سے 2 سینئر ہیں، ایک سب جونیئر ہے، ایک اکیڈمی ہے. تو ان 4 ٹیموں کو ہم کمپٹیشن میں کھلاتے ہیں. ایسوسیشن کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں وہ کھیلتے رہتے ہیں. اب پھر ہم نے ٹورنامنٹ کیا، لوگ آتے تھے میچ دیکھنے کے لیے، ہم باہر سے ٹیمیں لاتے تھے. پھر آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ 2-4 سال سے 5 سال سے وہ ٹھنڈا پڑ گیا وہ پروگرام. لیکن اسی سال آئی مین سے ان 1921 جی ہم نے ایک سوچا ہم کیوں نہ پرانی طریقے سے ایک ٹورنامنٹ کریں. تو ہم نے اپنے کلب کے نام پر ایک ٹورنامنٹ کیا. لیگ سائٹ میں چل رہا تھا تو ہم نے یہ ریز کیا. تو اس میں ہم نے پھر باہر سے ٹیمیں لائی. جی 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 سری نگر سے لائی، سوپور سے لائی، بانڈی پورہ سے لائی، ادھر سے. تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ اپنی ٹیموں کو تو وہ روزانہ دیکھتے ہیں، ہم کچھ نیا دیکھیں. ہم کچھ نیا دیکھتے ہیں. جی جی تو اس طرح سے لوگ آتے تو پرانی یاد آ گئی. 4000 5000 6000 لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آ رہے. انفارچونیٹلی جلدی سردی شروع ہو گئی. اس میں تھوڑا ہم نے سٹارٹ میں لیٹ کر دیا کیونکہ بیکاز آف لیگ چل رہا تھا. تو ہمارے 4-5 میچ رہ گئے. انشاءاللہ آنے والے سیزن میں اس کو ہم پورا کریں گے. تو اب ان ٹیمز کو چلانے کے لیے ایک آرگنائزیشن چاہیے. آئی ہیو گاٹ سم پیپل ایٹ مائی بیک. کچھ اولڈ فٹ بالرس ہیں، کچھ فینس ہیں، کچھ دوست ہیں. تو وی ریز منی. ہمیں تو ادھر سے سرکار کی طرف سے جو بھی، اگر آپ فٹ بال ٹیم بنائیں گے آپ نے اپنے جی 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 طور سے اس کو چلانا ہے، آپ کو کوئی پیسہ ویسا وہاں سے نہیں ملے گا. تو ہمارا آرگنائزڈ کلب ہے، بینکاک میں اکاؤنٹ ہے. 4 کلب کو سامان وردی وغیرہ اچھا سب کچھ مہیا ان کو ہے. تو اس سلسلے میں میری جو مینجمنٹ ہے وہ بھی فٹ بالر رہے ہیں، تو ان کو قدر ہے. کچھ بزنس مین ہیں، کچھ ہے، تو وہ آ کر اس کلب میں مدد کرتے ہیں ہم کو، اور یہ کلب چلتا رہتا ہے. جی
یہ ہے اس طرح سے. اب رہا سوال کہ اس کلب سے باہر ہم ایسوسیشن، اگر ہم ایسوسیشن کی بات کریں گے تو ایسوسیشن میں الیکشن ہوتا ہے. ہر 4 سال کے بعد جی ہمارے آفس بیئررس بنتے ہیں. تو ووٹر جو وہ ہے جس نے ایک کلب کو ووٹ، ایک ووٹ ہے، اور وہ 5 سال جب پورا کرے گا، رجسٹریشن کرے گا، 5 سال پورا کھیلے گا تو اس کو ووٹ حاصل ہوتا ہے. تو ایسے لوگ پھر ووٹ ڈالتے ہیں، پھر اپنے نمائندے وہ بناتے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ ہماری ایسوسیشن جو ہے جب گروتھ ہو گئی، ایکسپلوژن ہو گیا، کلبس کا تعداد بڑھ گئی، تو پھر ڈسٹرکٹ لیول پر ایسوسیشنز بنائی گئی. ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں، ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں، مختلف ڈسٹرکٹوں میں. آل ڈسٹرکٹس. جی. تو وہاں پر بھی اسی طرح سے ان کے نمائندے بنتے ہیں، آفس بیئرر بنتے ہیں، الیکشن ہو جاتا ہے تو وہ چلاتے ہیں وہ کام. تو باقی جو مین باڈی ہے، سینٹرل باڈی جو ہے، تو وہ کوئی بڑا ٹورنامنٹ کرتے ہیں تو وہ چلاتے ہیں. وہ ابھی وہ اسٹیٹ چیمپئن شپ چلا رہے ہیں، شروع ہو رہا ہے 22 تاریخ سے سری نگر میں اور جموں میں سائملٹینسلی. پھر یہاں سے 2 ٹیمیں کوالیفائی کریں گے، 2 وہاں سے کوالیفائی کریں گے، ان کا سیمی فائنل ہوگا، فائنل ہوگا. تو یہ اسٹیٹ چیمپئن شپ سینٹرل باڈی کرتی ہے. جی کلام امام، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، پہلا ایک یہ کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ زیادہ کرکٹ کی طرف راغب ہے. دوسری بات کہ فٹ بال کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کہ ان کا جو فٹ بال جو ہے ایسا یہ ہے کہ ایک تو اس میں بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے، تو اور ظاہر سی بات ہے ہر ایک گیم جو ہے وہ صحت کے لیے بہت ہی اچھی مانی جاتی ہے. دوسرا جو کہ سننے میں آیا تھا کہ یہاں پر ایک فٹ بال اکیڈمی، اس کے لیے لینڈ بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا بحیثیت نارتھ ہیڈ کے. آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ کیا وہ اکیڈمی کسی جگہ ایگزسٹڈ ہے؟ وہ اکیڈمی جو بنی تھی وہ ڈپارٹمنٹ نے بنائی تھی. جی. اس کو پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کا ادھر انگوار میں لینڈ ہے. تو وہاں پر وہ انہوں نے کوشش کی تھی ہم ایک اکیڈمی بنائیں گے. تو لینڈ بھی مل گئی، ان کو اپنا زمین تھا. پھر چیف منسٹر آ گیا، اس نے اس کو اناگریٹ کیا، فاؤنڈیشن سٹون بھی لگائی. انفارچونیٹلی بہت جلدی وہ حکومت بدل گئی، دوسری حکومت آ گئی. انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دیا. تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کو بننا ہے تو اس کو سرکاری طور پر بننا ہے، پرائیویٹ کوئی بنا نہیں سکتا ہے. بالکل اتنے خرچہ بہت ہے اس میں. میرا عرض یہ تھا کہ بس فٹ بال لڑکے آپ اس کو پرسیو کرتے ہیں. ہم نے بڑی کوششیں کی، ہم پھر چلے گئے اور مفتی صاحب کا ٹائم آ گیا، ان سے گزارش کی، لیکن الٹیمیٹلی وی ڈڈ ناٹ سکسیڈ. لیٹ اس بی ٹرو انف اباؤٹ اٹ. تو ابھی تک اب وہ زمین وہیں ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، اس کو بیچ میں ایک ماسک ہے، وہ فیصلہ ہو گیا تھا وہ ماسک اٹھائیں. اب ہم نے ایک میمورینڈم بھیجا ہے اس وقت موجودہ لیفٹیننٹ گورنر کو. جی. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس پر کچھ کام شروع کیا ہے، اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بات چیت وغیرہ کرنا، اندر کام نہیں ہوگا. اس سلسلے میں ہماری ایک ڈیلیگیشن ڈپٹی کمشنر بارہمولہ سے ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے کہا آپ زمین ڈھونڈو، ہم ٹرف ڈال دیں گے، ایکسٹرا ٹرف لگا دیں گے اس میں. ہم گئے دائیں بائیں، آپ زمین ہی نہیں ہے کہیں. جی. کانسپورہ میں کوئی 1800 کنال ہیں، دائیں بائیں ہم گئے، وہاں بن سکتا تھا. لیکن سننے میں آیا کہ وہ زمین لیز پر دیا ہے انہوں نے کسی ٹاٹا کو، کسی کو وغیرہ. تو جہاں یہ ٹرف بنے گا وہاں پر وہ بالکل ایسی جگہ بننی چاہیے جہاں اس ٹرف کو نقصان نہ پہنچے. ہاں. تو ابھی تک وہ سلسلہ چالو. ابھی بھی ہم نے کوشش کی تھی
کہ ہم ڈس صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ ٹیک اپ کرو، ادھر ہی بناؤ، اسی اکیڈمی پی ڈی ڈی ہی بنائے، انہیں کے انڈر رہے، نو پرابلم. تو وہ سلسلہ ابھی جاری ہے. تو دوسرا جو میں عرض کر رہا تھا کہ فٹ بال کو زیادہ پروموٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں آپ؟ کیا یہ جو ابھی جو نوجوان جو ہے جو میں نے عرض کیا تھا وہ راغب ہو رہے ہیں فٹ بال کی طرف؟ ہاں. یہ کہنا کہ فٹ بال کی طرف وہ راغب نہیں ہو رہے ہیں، اس وقت ہمارے پاس ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن بارہمولہ کے پاس 56 رجسٹرڈ کلبس ہیں. بہت اچھا ہے جی. اب یہ 56 کلبس جو ہیں یہ 3 کیٹیگریز کے ہیں. ایک ہے سینئر گروپ، دوسرا ہے سپر لیگ والا، اور پھر یہ چھوٹے بچے اکیڈمی والے یا سب جونیئر والے، ان کا سپریٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، ان کا کراتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو کرکٹ کا معاملہ ہے، کرکٹ اور ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. کرکٹ میں پیسہ انوالو ہے. جی جی جی. اگر کوئی کلب نکلتا ہے وہ بولتا ہے میں ٹورنامنٹ کروں گا، وہ 5-6 ہزار روپیہ لے کر ٹورنامنٹ کراتا ہے. ان کو یہ رجسٹریشن سسٹم نہیں ہے جو ہمارے فٹ بال میں آرگنائز سسٹم ہے. سوری، وہ کرکٹ میں آپ کو نہیں ملے گا. بنایا گروپ بنایا کسی نے 2-4-10-15 مگر یہ سلسلہ ان کو نہیں ہے. ہمارے میں جس وقت ایک لڑکا میرے پاس رجسٹر ہو جائے گا اس سال، اس کو لابود 1 سال میرے کلب میں کھیلنا ہے. ہم لا کے تحت کام کر رہے ہیں، ان کے پاس وہ نہیں ہے. کرکٹ ایسوسیشن جو ہے یہ اولمپک ایسوسیشن کے انڈر نہیں آتی ہے، ان کا بورڈ ہے. جی جی جی. ان کا سپریٹ ہے. ہمارے اس طرح سے ہم ان کو ہر ایک کلب کو کم سے کم لیگ میں 5 میچ کھیلتے ہیں. ان کو ہم کھلاتے ہیں، ان کو پورا کھلاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سب جیتتے نہیں ہیں. پھر سائیڈ بائی سائیڈ جو کلب کی مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی ٹیم کو لڑکوں کو لاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ان کے ساتھ خود کھیلتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. تو اس طرح سے فٹ بال کا سلسلہ چلتا ہے. اب مصیبت یہ ہے انظر صاحب، اس مصیبت کے باوجود بھی اگر فٹ بال چلتا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ قابل تحسین ہے. جی 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 جی. ایک گراؤنڈ ہے ہمارے پاس کالج ڈگری کالج بارہمولہ. اسی گراؤنڈ پر کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، اسی گراؤنڈ پر والی بال بھی کھیلتے ہیں، اسی گراؤنڈ میں ہاکی ہیز ویری بیڈلی سفرڈ. کون کھیلتا تھا، کس کمیونٹی کے کھیلتے تھے، بٹ اٹ ہیز آئی ٹیل یو ہاکی ختم ہو گئی ہے. فٹ بال تو ہم گزارا کرتے ہیں. تو یہ ایک گراؤنڈ پر اتنا کام، اس سے علاوہ کیا کر سکتے ہیں، کدھر جائیں گے؟ تو بہرحال میں اب آخر پہ آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی میں ایک ناسور جو ہے ڈرگز کا پھیلا ہوا، کیا یہ سپورٹس کتنا اس کو ختم کر سکتا ہے؟ جو ہماری جو نئی پود ہے، اگر وہ سپورٹس کی طرف راغب ہوں گے تو کتنا وہ اس وبا سے دور رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ کلبز بنتے ہیں، ہم نہیں روکتے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کلب بنانا، ہم اسی اینگلز کو دیکھ کر اس کو اجازت دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس اتنا گراؤنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنا موقع نہیں ہے کہ اس کو ہم پورا کھلا سکیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کے 20 لڑکے رجسٹر ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے 20 میں 1 2 4 2 اس بدعت میں پھنسے ہوئے ہوں تو وہ باز آ جائیں. اس لحاظ سے تو کام کرتے ہیں. تو بہرحال آپ سے ہمیں بہت طویل بات کرنی تھی، لیکن آپ کے اصرار پر چونکہ آپ کو کہیں اپنی مصروفیات ہے، تو سر یہ ہمیں اب لاسٹ پہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کو؟ میں سمجھتا ہوں بسائڈز دیئر ایکیڈمک سائڈ they must try to play any game they would like to play. Maybe cricket, volleyball, football, hockey. It is not necessary they should play football. Right. There are 56 associations recognized by Jammu and Kashmir Sports Council. کوئی بھی مثلا ماؤنٹینئرنگ ہے، مطلب کسی بھی سپورٹس جو سے وہ دلچسپی رکھتے ہوں اس میں اپنے آپ کو انوالو کریں. اس کو بجائے اس کے کہ وہ کہیں دکان پر بیٹھ کر
सिगरेट नोशी करेंगे या और कोई बुरा काम करेंगे, यही सोचते होंगे। उससे बेहतर है अगर कुछ नहीं कर सकते हो, गो टू द प्ले फील्ड, गो फॉर ए वॉक, जी जी, 1 मील चलो, आधा मील चलो, बहुत कुछ बहुत खेलो। बहुत अच्छी बहुत अच्छी ऐसी बात नहीं है। हम कोशिश करते हैं, कौन चाहेगा ये नासूर है जिसकी बात आपने की, एक नौजवान सेहतमंद, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, इसमें फंस गया, ख़त्म हो गई इसकी ज़िंदगी। ये मैं शेक्सपियर की एक बात को आप आ गई इसमें बात। ओथेलो में ड्रामा उसने लिखा है, उसमें वो विलन और जोड़ी जो है जिन्होंने आपस में लव किया है और उनकी शादी हो गई है, ये विलन जो है ये किस तरह से इस जोड़ी को तबाह करना चाहता है, अलहदा करना चाहता है। उसके सब ड्रामा ट्रेजिक है। जी 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 जी, उसमें वो लिखता है कि इस ड्रामा में कहता है एक दरख्त है, कुलस मेव कुल, इट बियर्स वेरी गुड एप्पल्स फ्रूट एंड द ट्री इज वेरी हेल्दी, ही डिस्क्राइब्स लाइक दैट, बट इसकी जड़ से एक शाख चढ़ता है। दरख्त तो बजाय खाती है, तो ये जड़ से जो चढ़ता है ये उसकी ग्रोथ को, उसकी हेल्थ को असरअंदाज करता है और वो इस तरह से दरख्त ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ, जो ड्रग सेहतमंद लड़का है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वंस ही फॉल्स इन दिस, तो कुदरती बात है, बिदअत में फंस गया तो उसकी सेहत खराब हो जाती है। बहुत ही अंदर साहब, मैं आपको थोड़ा सी परेशानी मेरी दूर होने दो, इंशाअल्लाह रहम मैं मुकम्मल आपको स्पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। मैंने अभी आपको सेटअप जो है, जी जी जी, जो हमारी कंट्री से यहाँ तक, उसके बारे में आपसे मैंने अभी कोई बात नहीं की। क्या हमारा फॉर्मेट होता है, कैसे बनते हैं, क्या करते हैं। जी 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 जी, तो आखिर पे हम यही बताएंगे आपको कि आपने हमें ये अपना कीमती समय दिया, तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपके साथ दूसरे प्रोग्राम में आपको तवील हम बहस करेंगे आपके साथ। तो हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे आज के कमराज के, हमारे जो सितारे कमराज के एक सितारे जनाब पीर सिराजुद्दीन साहब। आज हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह रहमान अगले प्रोग्राम में एक और सितारे को हम लाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।